अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दोपहर की खबर और मैं हूं आयशा एहतिशाम। पार्लियामेंट का आज एक और मुश्तरका इजलास और सियासी माहौल की गर्मा गर्मी अपने अरूज पर। मसला कश्मीर पर मुत्तहिद क्या होना था, मुल्क की 3 बड़ी पार्लिमानी जमातें फिर से आमने सामने आ गईं। पहले कप्तान ने ऐवान का बॉयकॉट कर दिया तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ही ऐवान के अंदर ही जंग का सा माहौल बना दिया। ऐवान में खूब शोर शराबा हुआ और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली ने नवाज शरीफ मुखालिफ नारे भी बुलंद कर दिए। नून लीग की हमेशा से रिवायत रही है कि अपने ऊपर तनकीद को वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। 2014 के धरने के दिनों में भी पार्लियामेंट में कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनती हुई दिखाई दी थी जब एतजाज एहसन की तकरीर के बाद ये तमाम सूरत हाल बनी और आज एक बार फिर से ऐसा हुआ। कल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने जोशीले अंदाज में दावा कर दिया था कि 2018 के बाद हमारा वज़ीर होगा और मियां नवाज शरीफ पनामा केस में जेल काटेंगे। 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम के घर में होगा और मियां नवाज शरीफ साहब पनामा के क्राइम्स के लिए जेल में होगा, जिस पर नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने आज करारा जवाब दे दिया। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। आप ये कहते हैं कि 2018 में पीपल्स पार्टी का वजीर आजम होगा, जरूर हो शौक से, हमें तो कोई एतराज नहीं है, इलेक्शन जीते बन जाए, और नवाज शरीफ जेल में होगा, आप ये भी कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर 2018 में मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीती, जो कि इंशाल्लाह जीतेगी, तो वजीर आजम नवाज शरीफ होगा, तो फिर जेल में कौन होगा ये भी मुझे बताओ, फिर कौन जेल में होगा? एतजाज हसन ने तारीख दोहराते हुए फिर से ऐवान में नवाज शरीफ की शख्सियत पर तनकीद की और कहा कि हम चाहते हैं कि वज़ीर आज़म को पनामा पेपर्स पर अपना नाम क्लियर करने का सबसे पहले मौका मिले। मैंने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत की मुखालफत की है, तबाह के मुखालफत की है, फिर आपने ऐसे गद्दार को अपना वकील क्यों बना लिया जब आप पे मुश्किल वक्त आया? जिस पर सेनेटर मुशाहिद साहब ने कहा कि पनामा की बात करने वाले सिंध में अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब दें। सवाल यह है कि क्या नवाज हुकूमत की अदम बर्दाश्त की सियासत से पहले पीटीआई ऐवान से चली गई? क्या पीपल्स पार्टी भी ऐवान से बाहर आ जाएगी? क्या इमरान खान और बिलावल भुट्टो की बात दुरुस्त है कि कौमी इत्तेहाद पनामा के मसले को हल किए बगैर मुमकिन नहीं है? क्या अब नवाज हुकूमत को अब संजीदगी से इस मसले का हल निकालने की जरूरत है? इसी सूरत हाल पर बात होगी। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, कतार कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें, पीटीआई से शौकत यूसुफजई पेशावर स्टूडियो से मौजूद हैं, कुछ ही देर में नून लीग से भी हमारे साथ उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मौजूद होंगे। शौकत यूसुफजई साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी की एक ताज़ा खबर से, दोपहर की एक अहम खबर से, आपसे कुछ देर पहले जियो न्यूज़ पर फुटेज चलती है और उस पर इमरान खान काफ़ी खुश दिखाई देते हैं। असद उमर साहब से उनका मुकालमा होता है और वो कहते हैं कि मुबारक हो, आज झगड़ा हो गया। तो असद उमर साहब कहते हैं कि उनको नहीं पता, जिस पर इमरान खान साहब काफ़ी हैरानी का इजहार करते हैं और उसके बाद वो डिटेल्स कुछ इस तरह से देते हैं कि इजलास में नून लीग और इनका तिया पांचा हो गया, इजलास कैंसिल करना पड़ा, मैं तुम्हें पहले ही कहता था। यानी इमरान खान साहब ने ये प्रेडिक्शन की थी। तो क्या कहेंगे आप इस सारी सूरत हाल पर? क्या बहुत ज़्यादा खुशी पाई जाती है पीटीआई में जो असेंबली में सूरत हाल कशीदा हो गई है? और ये भी बात जहन में यकीनन होनी चाहिए कि इस वक्त भारत इस चीज का किस तरीके से फायदा उठा रहा है। देखिए जी, भारत को खामखा इस मामले में ना रगड़ा जाए। भारत के खिलाफ हम सारे मुतहद हैं। ये कोई नवाज शरीफ का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा भी पाकिस्तान है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान रहे, कायम रहेगा तो हम सारी सियासत करेंगे। हम मुत्तहिद जरूर हैं, लेकिन हम कश्मीर पे बात करने के लिए नहीं आए। आप लोग कश्मीर पे बात करने के लिए नहीं आए कौमी असेंबली में। बता रहा हूँ, देखें बात यह है कि कश्मीर को क्यों डिस्प्यूट किया जा रहा है? कश्मीर पे तो कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। वो तो हर पार्टी के मंशूर में सर फहरिस्त है कि हम कश्मीर के हर किस्म की अखलाकी, हर किस्म की वो मदद करेंगे। तो उस पर तो मुझे समझ ही नहीं आई है। इनको जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास था वो बुलाना चाहिए था, यूएनओ में जाने से पहले वज़ीर आज़म को बुलाना चाहिए था कि वो कंसेंसस डेवलप करते कि वहाँ जाके कहना क्या है। बहुत सारे और इश्यूज थे। अब इसके बाद आज जब एपीसी हो गई, उस पर सारा एलामिया तैयार हुआ, कश्मीर में सारी चीज़ें हम मुतहद हैं, उसके बाद आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास किस मकसद के लिए बुलाते हैं आप मुझे बताएं, सिवाय इसके कि एक पनामा लीग्स का मुतासरा वज़ीर आज़म जिसके बारे में हम कहते हैं कि पहले अपने आप को क्लियर करे।
وہ بلا رہے ہیں دوبارہ اور وہ وہاں بٹھا رہے ہیں. چلے آپ بلا لیا شوکت یوسف سعید صاحب, اگر اب بلا لیا تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو شرکت کرنی چاہیے تھی, اور جب آپ لوگوں نے شرکت نہیں کی تو وہاں پر جو جھگڑا ہوا اس پر کافی خوشی پائی جاتی ہے آپ کی پارٹی میں, آپ کے پارٹی کے قائد کافی خوش ہیں اس بات پہ کہ آج جو اسمبلی میں ہوا تیا پانچا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, اور ان کی یہ پریڈکشن تھی, انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ہوگا. دیکھیں اپوزیشن متحد ہو اچھی بات ہے, لیکن دیکھیں ہم نے تو اپنے آپ کو ثابت بھی کیا کہ سٹریٹ پاور ہمارے پاس ہے, بغیر کسی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ دوسری جماعتیں بھی ملیں, اگر ملتی ہیں تو اچھی بات ہے. زیادہ مؤثر انداز میں ہم پہل کر سکیں گے, زیادہ اچھی طریقے سے ہم اپنے مطالبات کو منوا سکیں گے, لیکن یہ اس پہ ہمیں خوشی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جھگڑے ہوں. لیکن یہ جو اجلاس تھا اس کا کوئی مقصد نہیں تھا, یہ سوائے اس کے کہ نواز شریف اپنے آپ کو منوانا چاہتے تھے. ٹھیک ہے, طلال چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. طلال چودھری صاحب, یہ اس بات کو تقویت نہیں مل رہی کہ اس اجلاس کو بلانے کا کوئی مقصد نہیں تھا, جس طرح کی باتیں آج ہم نے ہوتی دیکھی ہیں اجلاس میں, قومی اسمبلی میں مشاہد اللہ صاحب نے جس طرح کی باتیں کی ہیں, کچھ عدم برداشت کا سا رویہ ہے جو ہمیں حکومت کی طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے پارلیمانی کارروائی کا یہ جو نوک چوک ہے یہ ایک حصہ ہے, اور یہ آج نہیں ہمیشہ ہوتی ہے. اجلاس کس نے بلایا, حکومت بھی چاہتی تھی, مگر حکومت سے زیادہ اپوزیشن نے بزنس ایڈوائزری کمیٹی ہے جس میں اپوزیشن اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے خصوصاً یہ حکومت سے کہا, اور اس بات کا کریڈٹ جو ہے وہ کھڑے ہو کے اپوزیشن لیڈر نے کر لیا بھی کہ یہ اجلاس میرے کہنے پر 72 گھنٹے کے اندر بلا لیا گیا, ہم شکر گزار ہیں. تو اگر ضرورت نہیں تھی تو بلانے والے تو اپوزیشن والے ہیں. لیکن طلال چودھری صاحب پھر ٹاپک پہ بات بھی تو ہوتی نا, بات کشمیر پہ نہیں ہوئی, یہاں تو لڑائی شروع ہو گئی. دیکھیں گزارش سنیں نا, بات کشمیر پر بھی ہوئی, اگر کسی کی کوئی ذاتی دل آزاری ہوئی تو وہاں ہمارے جو سپوکس میں جو تقریر کر رہے تھے مشاہد اللہ صاحب, انہوں نے معذرت بھی کی. اس کے بعد اجلاس بڑی اچھی طرح چلتا رہا اور چل رہا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے زندگی میں کہ کشمیر پر ہونے والا اجلاس 1947 کے بعد پہلی دفعہ کسی حکومتی یا اپوزیشن پارٹی نے اگر بائیک آؤٹ کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے, اور اس میں نقصان نواز شریف کا نہیں ہے. انہوں نے کوشش کی ہے کشمیر کے کاز کو نقصان پہنچا کے, جس طرح سول نافرمانی کا نعرہ لگا کے انہوں نے کوشش کی تھی کہ اسٹیٹ کو بلیک میل کریں, اسٹیٹ آرگنائزیشن کو. چلیں طلال چودھری صاحب, مجھے بریک لینا ہے, ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دے دیجئے کہ کیا اس چیز کو نظر انداز بھی کیا جا سکتا تھا جو سٹیٹمنٹ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دی. وزیر اعظم کی باتیں تو عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں کہ وزیر اعظم میں بنوں گا انشاءاللہ, اور اس طرح کی باتیں اگر بلاول صاحب نے یہ بات کر دی تھی تو کشمیر کے جو ایشو پر اجلاس بلایا گیا تھا اس میں اس بات کو اتنا ہارشلی کیوں اس کا ریبٹل دینے کی ضرورت پیش آئی کہ 2018 میں کیا 2028 میں بھی آپ لوگ وزیر اعظم نہیں ہو سکتے, کیوں اتنی ہارش لائن لی گئی نون لیگ کی طرف سے؟ دیکھیں, یہ آج کی ایک چودھری اعتزاز احسن نے تقریر کی, اس کے بعد تقریر کی باری تھی مشاہد اللہ صاحب کی, انہوں نے جواب دیا کئی چیزوں کا. کل ہم نے کسی قسم کی ہارش سٹیٹمنٹ بلاول صاحب سے نہیں دی. بلاول صاحب کی گفتگو کے بعد میں نے گفتگو کی, وہیں کھڑے ہو کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آپ وہ میری گفتگو نکال لیں جس میں نے کم از کم یہ ضرور کہا جو حقیقت تھی کہ بلاول نے چھوٹی عمر میں میچور فیصلہ کیا اور ایک بڑی عمر 65 سال کے لیڈر نے بچگانہ اور نادانی کا فیصلہ کیا. میں نے یہ, اور ہم نے کوشش کی, اور اگر آج کوئی معاملہ ہوا تو حکومتی جو سینیٹر تھے انہوں نے معذرت کی اور اجلاس چلتا رہا. لیکن جو اجلاس میں آئے نہیں, ان کا تو تک ہی نہیں بنتا کہ یہ کیا کہتے ہیں اس پہ کوئی بحث بھی کرے یا اس پہ کوئی آ کے ادھر تقریر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اجلاس بلایا اور 1947. اچھا طلال چودھری صاحب, یہ جو ایلیگیشن لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یونو میں جانے سے پہلے یہ اجلاس بلانا چاہیے تھا, یہ ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو پہلے نہیں بلانا چاہیے تھا کہ پہلے ایک رائے جو ہے وہ لے لی جاتی باقی پارٹیز کی بھی کہ آخر جا کر وہاں بولنا کیا, کیونکہ آپ بہت سے اعتراضات آ رہے ہیں کہ کلبھوشن جادو پہ بات نہیں ہوئی, اس پر بات نہیں ہوئی, تو اگر پہلے کنسنسس ڈیولپ کر لیا جاتا تو بہتر نہیں ہوتا کیا؟ دیکھیں بہت سارے اگر مگر ہیں, مگر جب اس کے باوجود جو پارلیمانی جماعتوں کے سربراہوں کی ایک کانفرنس وزیر اعظم کی سربراہی میں ہوئی, وہاں پر جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں انڈورس کیا گیا پرائم منسٹر کی تقریر کو, اور 80% چیزیں وہی لکھی گئیں, اور وہاں بیٹھ کر سب سے زیادہ تعریف
اگر کی ہے تنقید کے علاوہ وہ قریشی صاحب نے بھی کی، وہ اعتزاز احسن نے بھی تعریف کی، ہاں ساتھ انہوں نے ایڈ وہ ان کی طرف سے ڈینائل بھی آ گیا. خیر اس پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. فیصل کریم نہیں میری ایک بات، ڈینائل آ گیا شریف مزاری صاحبہ کا. نہیں دیکھیں نا 20% ایڈ کی ہیں چیزیں، وہ ہم مانتے ہیں. حکومت کو بدنام کرنے کے لیے، ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے اجلاس میں آئے، یہ اجلاس میں آئے یہ باتیں نہ کریں جی. اس طرح کا اجلاس کون چھوڑتا ہے؟ اقتدار کی شوکت یوسف زئی صاحب یہ انویٹیشن ہے ڈائریکٹلی طلال چوہدری صاحب نے کہا ہے اجلاس میں آئیں اور اس طرح کی باتیں نہ کریں، تو اجلاس میں آنے کا انویٹیشن جو ہے وہ کاش کہ یہ وہ حکومت ہوتی جس کا پرائم منسٹر کرپشن میں نہ دھسا ہوتا، صاف ستھرا ہوتا تو ضرور آ جاتے. فیصل کریم کنڈی صاحب سے بھی بالکل ان کی رائے لینی ہے. ہم ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے، بریک لے کے واپس آئیں گے. فیصل کریم کنڈی صاحب، شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود دوپہر کی خبر کے ساتھ چلیے. ویلکم بیک. دوپہر کی خبر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی جوائنٹ سیشن کی جو کہ قومی اسمبلی میں آج ہوا، اور اس میں جو بھی باتیں ڈسکس کی اس پہ ہم بات کر رہے تھے. فیصل کریم کنڈی صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا بلاول بھٹو صاحب کی بات درست ثابت ہو رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اے پی سی کے بعد کہا تھا کہ جب تک پاناما لیکس پر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو تب تک اتفاق یا اتحاد ممکن اس طریقے سے نہیں ہے. اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات ریپیٹ کی کہ اتحاد تب تک ممکن نہیں ہے جب تک پاناما لیکس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن ابھی طلال چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ کافی اچھے طریقے سے اجلاس چل رہا ہے. تو پھر آپ کچھ بتائیے گا کہ واقعی آپ کی کچھ چیزیں ایک پوائنٹ پر ختم ہو جائیں گی نون لیگ کے ساتھ، یا پھر آج جو ہم نے دیکھا حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب بھی واک آؤٹ کرنے لگے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ کل چیئرمین بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں گئے اور انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے بلکہ یہ عوامی نمائندوں کا ایک دونوں ہاؤسز ہیں. اے پی سی ڈیفینیٹلی ہم کریڈٹ لیں گے کیونکہ ہم نے بار بار کہا کہ آپ اے پی سی بلائیں ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اے پی سی بلائے گی، جیسے ہم نے سی پیک پہ بلایا تھا. جب آپ یو این جا رہے تھے آپ نے کسی کو اعتماد میں نہیں لیا، کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں لے لیا. اس کے بعد آپ آ کے اپوزیشن کے پریشر میں آ کے آپ نے اے پی سی بلائی، پھر آپ نے جوائنٹ سیشن بلائی. ٹھیک ہے، میں بات سے ایگری کروں گا کہ شوکت صاحب کی پارٹی، شوکت بھائی کی پارٹی نے اس کو جو ہے بائیکاٹ کیا. میں سمجھتا ہوں اگر وہ آتے تو اپوزیشن ایک اہم طریقے سے اور مشترکہ طور پہ ایک اور مضبوط عمل طے کر کے ان کو جو ہے سٹرائک کرتی. اور ہمارا موقف جب اپنے چیئرمین بلاول کی کل پریس ٹاک بھی دیکھی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا موقف پاناما پہ ایک ہی ہے. ہم نے تو یہ کوشش کی کہ ہم یونٹی پیدا کریں پارلیمنٹ میں، لیکن یہ سبوتاج کرنا چاہتے ہیں نون لیگ. اور پتہ نہیں یہ نون لیگ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے جو پارلیمنٹ کے جو اس سیشن کو جو ہے جوائنٹ سیشن جو کشمیر کے لیے ہم نے ایک میسج دیا تھا اس کو سبوتاج کرنا چاہتی تھی. لیکن جہاں تک پاناما کی بات ہے، پاناما کی دیکھیں، پاناما کی ایک بات بالکل ایک جگہ واقف ہے. جب آپ دیکھیں ماضی میں جب پاناما کی آف شور کمپنیاں بن رہی تھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جیل میں رکھا ہوا تھا پچھلی کی گورنمنٹ نے. ہمارے ایک پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب پر ان دنوں میں تشدد ہو رہا تھا، لیکن دوسری طرف میاں صاحبان مصروف تھے پاناما کی آف شور کمپنیاں بنانے میں اس وقت بھی. اور ہم نے کبھی بھی احتساب سے ہم پیچھے نہیں ہٹے. اگر مشاہد اللہ صاحب آج کہتے ہیں، آپ مشاہد اللہ صاحب کی آپ پہلے یہ دیکھیں کہ جب یہ پی آئی اے میں بھرتی ہوئے تھے تو کس بنیاد پہ نکالے گئے تھے 1981 میں؟ کرپشن کی بنیاد پہ نکالے گئے تھے نا. جو آج کرپشن کے بڑے بڑے دعوے کرے کون اندر ہوگا. اور پھر جب 89 میں جب رینسٹیٹ ہوئے تھے پی آئی اے کے ملازمین، یہ انہی دنوں میں یہ تو ذاتی حیثیت میں الزامات کی بات ہوگی نا. فیصل کریم کنڈی صاحب جاننا آپ سے چاہیں گے کہ پارٹی کی حکمت عملی کیا ہونے والی ہے آگے؟ موقف نہ دوں تو نہیں موقف آپ بالکل دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا نا، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا اور ہم نے سن لیا. میں اگر آپ کہیں کہ میں نے جواب نہیں دینا تو میں خاموشی سے. فیصل صاحب آپ سے کچھ اور بھی چیزیں ہم جاننا چاہ رہے ہیں نا. ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ پارٹی کی کیا حکمت عملی ہونے والی ہے. آج جو اسمبلی میں ہم نے دیکھا کہ خورشید شاہ صاحب واک آؤٹ کرنے والے تھے تو اس کے بعد کیا آج جو اسمبلی میں مشاہد اللہ صاحب نے بات کی ہے اور جو باتیں کرتے ہیں، آج انہی کی حکومت ہے، نیب کا سربراہ انہی کے انڈر ہے. تو آپ کریں تھے صاحب نا وہ شہباز شریف جو نعرے مارا تھا کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، جب آصف علی زرداری صاحب گئے لاہور تو ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی. آج کریں نا ہمارے احتساب کریں، ہم حاضر احتساب کے لیے. ہم ملک چھوڑ کر، ہم معاہدہ کر ملک چھوڑ کر نہیں جائیں گے بلکہ ہم ادھر ہی رہیں گے اور ہمیشہ پیپلز پارٹی کا احتساب ہوا ہے. کریں یہ احتساب کیوں نہیں کرتے صاحب؟ آگے ہیں. لیکن وہ شخص مشاہد اللہ جو خود کرپشن پہ نکالا گیا ہے آج وہ کرپشن کی باتیں کرنے آ گیا ہے، کھڑا ہو گیا کہ میں کرپشن کو صاف وہ کروں گا اور یہ کروں گا. تو یہ چیزیں ہم چاہتے تھے کہ یہ پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے یونٹی دکھائے.
لیکن یہ خود پتہ نہیں کس کے جنڈے پہ لیکن یہ ہو نہیں سکا نا. تو فیصل کریم کنڈی صاحب کیا آپ لوگ اپنی حکمت عملی ری وزٹ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب تک آپ کی جو جماعت ہے وہ قانون اور پارلیمنٹ کا رستہ اختیار کر رہی تھی, تو کیا آج جو ہوا قومی اسمبلی میں اس کے بعد آپ لوگ اپنی اسٹریٹجی ری وزٹ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں پالیٹکس از ڈے ٹو ڈے افیئر, روزانہ پالیٹکس کی جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ڈائمینشنز, ٹھیک ہے نا. اور ہم نے یہ نہیں, ہم نے کل بھی کہا ہے کہ نواز شریف کو پاناما کا احتساب دینا پڑے گا, ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کا حساب دینا پڑے گا. آپ سندھ کے وزیراعظم کو تو شک کی بنیاد پر پھانسی چڑھاتے ہیں, اور پنجاب کے وزیراعظم نے 14 قتل کے اس کے اوپر کیسز آئے ہوئے ہیں, اس کو آپ کچھ نہیں کہتے. تو یہ تو عوام سوال کرتی ہے اور کرتی رہے گی. ٹھیک, طلال چودھری صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. آج جو عدم برداشت کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی پہلے ہی آپ لوگوں سے ناراض ہے, ایوان میں وہ نہیں تھی, اور آج خورشید شاہ صاحب بھی واک آؤٹ کر کے جانے لگے تھے, اور آپ ایک اپوزیشن کو شاید متحد کر رہے ہیں اپنے رویے سے, تو آپ کو بھی ذرا سوچنا چاہیے اس حوالے سے کہ آپ تھوڑی حکمت عملی تبدیل کرنی چاہیے؟ متحد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم اب اپنے منہ پہ ٹیپ لگا کر بیٹھ جائیں, جو مرضی کوئی گالی دے یا جو الزام لگائے اس کا جواب نہ دیں. جواب پارلیمنٹ میں ہوتا ہے, اور میں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی کارروائیوں کا حصہ ہے, ہمیشہ ہوتی رہی ہے, ہر دور میں ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. یقیناً اگر کوئی سوال کرتا ہے یا الزام لگاتا ہے تو اس کا جواب پھر دوسرا ضرور دیتا ہے. باقی میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کے بعد اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس کے باوجود سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. مشاہد اللہ صاحب نے معذرت کی, اور سیشن بڑا اچھا چل رہا ہے, اور پہلے بھی یہ اسمبلی پچھلے 2.5-3 سال سے بڑی اچھی چل رہی ہے. یہ جو پی ٹی آئی کی غلط فہمی ہے, پہلے 9 مہینے باہر رہے تھے, پھر ہماری منتیں کر کے اندر آئے تھے, ہمارے پچھلے دروازوں سے مل کے کہ ہمارے اسپیکر کو کیجیے گا, ہمیں آنے کا موقع دیں. ابھی یہ غلطی پر ہے. رات کو کون آتا تھا پیر پکڑنے کے لیے یار؟ یہ بار بار آ جائیں, اور یہ پاؤں پکڑ کس نے پکڑے ہیں, آپ کو تصویریں دکھا دوں. اور اگر یہ ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر آئے, ہم اپنی ذات کے لیے نہیں بلا رہے, یہ پاکستان کا ایشو ہے, پاکستان کی سلامتی کا, کشمیر کا, جو ایشوز ہے. کیا پاناما پہ بات نہیں کی پیپلز پارٹی نے؟ انہوں نے کشمیر کے ساتھ اس کی بات کی, اور ہم نے اس کا جواب دیا, اور ہم تو چاہتے ہیں مسئلہ حل ہو. کیا ہم نے کسی کو روکا کہ کوئی اور بات نہ کرے؟ لیکن ایک بہانہ بازی, اور کسی نے کان میں کوئی پیغام دے دیا, یا رات کوئی خواب آ گئی, ایک دن پہلے وزیر اعظم منظور تھا, 24 گھنٹے بعد نام منظور ہو گیا. خان صاحب نے پہلے سول ڈپارٹمنٹ پر حملے اور اب کشمیر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. شوکت یوسف زئی صاحب اس پہ ریئیکشن لے لیتے ہیں, کہاں ٹائم تھوڑا کم رہ گیا. شوکت یوسف زئی صاحب, ایک تو جو بات کی ہے طلال چودھری صاحب نے, اس کا ریئیکشن آپ کیا دینا چاہیں گے, وہ آپ سے جانا چاہیں گے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی پارٹی کا ایک بہت اہم اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا ہے, تو کیا کچھ پتہ چل پائے گا کہ کون سی اہم چیزیں ہیں جو اس میں ڈسکس ہوئی ہیں؟ کہا یہ جا رہا تھا کہ شاید آپ لوگ تاریخ اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے, اور حکمت عملی وغیرہ کچھ طے ہوگی, کچھ بتائیے گا. دیکھیں وہ تو ابھی خان صاحب اس کا اناؤنسمنٹ کر ہی دیں گے, لیکن جو اصل چیز یہ ہے, دیکھیں میں اگین ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کشمیر کے نام پہ کیوں مشترکہ اجلاس بلایا؟ آلریڈی وہ ڈیسیجن ہو چکا ہے. کشمیر کے اندر کوئی پارٹی, کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے, تو پھر کس چیز پہ ڈیبیٹ کرنا ہے بھائی؟ ڈیبیٹ تو یہ ہے کہ جو آپ لوگوں نے جو کرپشن کی ہے اس کا حساب دے دیں قوم کو, جو تاکہ یہ قوم دوبارہ سڑکوں پہ نہ آئے. ان کو یہ پورا پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو نقصان نہ پہنچے, کشمیر کاز کو نقصان نہ پہنچے, انڈیا کے ساتھ جو ہمارا ٹسل چل رہا ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. آپ کے ہاتھ میں ہے نا, گیند تو آپ کے کورٹ میں ہے. آپ اپنے آپ کو پیش کر اپنے وزیر اعظم سے کہیں کہ پاکستان کے عوام کو مشکلات میں نہ ڈالیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ اقتدار میں رہ کر آپ کرپشن کریں, قومی دولت لوٹیں, باہر ایسٹس بنائیں اور لوگ آپ سے نہ پوچھیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ پہلے اگر ہوتا تھا تو ہوتا ہوگا. اب جب سے پاکستان تحریک انصاف اسٹریٹ پاور آئی ہے ان کے پاس, وہ کم از کم اس چیز کو نہیں چھوڑے گی. ہم نے ثابت بھی کیا انشاءاللہ تعالیٰ. اسٹریٹ پاور آ گئی ہے آپ کے پاس, اور اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. شاید یہ بھی ایک 30 تک ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ 30 تاریخ تک ہم انشاءاللہ جو کہا ہے خان صاحب نے کہ ہم اس کو بند کر دیں گے اسلام آباد کو, تو 30 تک انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو اقتدار میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے, ایک آخری مختصر سوال طلال چودھری صاحب, یہ 30 کو بند کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد, اس بار حکومت کی اسٹریٹجی ہمیں ڈیفرنٹ نظر آئے گی رائیونڈ جلسے سے, کیونکہ وہ ایک جلسہ تھا, یہاں پر آپ کا کیپٹل سیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. حکومت کا کیا رویہ ہوگا, کیا حکمت عملی ہوگی, صرف ایک لائن میں بتا دیجئے پلیز.
دیکھیں پہلے اگر دھاندلی کا ایشو تھا تو وہ ایک جھوٹا پراپوگنڈا تھا. اس کے اتنا جب سر پہ آسمان اٹھایا, یہاں پر کیا کچھ نہیں کیا, سول نافرمانی سے لے کر پی ٹی وی کے قبضے سے لے کر پارلیمنٹ پہ وہ حملے سے لے کر سب کچھ کیا, لیکن بعد میں جھوٹے نکلے. اگر اب بھی یہ جھوٹے نکلے اور ملک کا نقصان ہوا, کشمیر فوج کا نقصان ہوا, ملک کی سلامتی, یار پاناما لیک جھوٹ ہے میرے بھائی, ذمہ دار ہے. پاناما لیکس ہم نے نہیں بنایا ہے طلال صاحب, پاناما لیکس انٹرنیشنل ایشو ہے. نہیں جو مرضی تو آپ الاؤ کرنے والے, جس طرح رائے ون میں جلسہ آپ نے الاؤ کر دیا, وزیر اعظم بناؤ, ہو کے خط ختم ہو گیا, لیکن اس بار تو کیپٹل سیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. کیا کریں گے؟ کیا اسلام آباد تک جانے دیا جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہاں سپریم کورٹ ہے, یہاں پر سفیر ہیں, یہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹ اور دفاتر ہیں, یہاں روزگار کے لیے لوگ آتے ہیں. اپنے ذہن کے خانے سے نکال دیں. میں دوبارہ کہتا ہوں, یہ کچھ اور بھی بڑھ کے آگے بڑھ کے نہ مارو یار خدا کے لئے, یہ کوئی پنجابی فلم نہیں ہے, یہ جیو نیوز ہے میرے بھائی. اسلام آباد بند نہیں کر سکتے, یہ اپنے ذہن کے خانے سے نکال دیں. لیکن شوکت یوسف یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام آباد بند کرنے جا رہے ہیں. 30 کی جو تاریخ دی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے. بہت شکریہ طلال چودھری صاحب. جی کیجئے. نہ اسلام آباد کرنے دیں گے اور نہ اسلام آباد بند ہوگا, وہ کر دیں گے. ہم کوئی مائیک الال اسلام آباد بند نہیں کر سکتا. آپ ریاستی طاقت پہلے استعمال کر چکے ہیں. یہ کہنا ہے طلال چودھری کا, ریاستی طاقت کا استعمال ہونے کی جانب چیزیں ہمیں جاتی بھی دکھائی دے رہی ہیں, کیونکہ طلال چودھری نے کافی اگریشن میں ہے. پہلے بھی رائے ون مارچ سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے بہت اگریشن آیا تھا اور انہی لوگوں کی طرف سے, زعیم قادری صاحب, طلال چودھری صاحب, لیکن پھر سے اسٹریٹجی چینج ہو گئی تھی. ابھی بھی کیا اسٹریٹجی چینج ہوگی یا پھر یہی اگریشن رہے گا؟ بہت شکریہ طلال چودھری صاحب, فیصل کریم کنی صاحب, شوکت یوسف زئی صاحب. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوپہر کی خبر کے ساتھ رہیے.